बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबको मिथिला नावल्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। एक ऐसे शख्स की दास्तान जो सजाए मौत पाने के बाद भी जिंदा था। टाइगर, एपिसोड 2। इंस्पेक्टर शहजाद पुश्त के बल लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उंगलियां पेट पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थीं। वो सोच रहा था कि आखिर मौत का अमल कैसा होता है। क्या गहरी नींद जैसा? उसे नींद बहुत पसंद थी। बेशतर लोगों को नींद से बहुत रग़बत होती है। ऐसे में मौत से क्यों खौफज़दा हुआ जाए। वो सोच रहा था कि अगर उसने आंखें खोली तो जेल की कोठड़ी ही दिखाई देगी। हालांकि आंखें बंद करके वो अपने जहन पर छाई हुई तारीकी में खुद को कुछ देर के लिए कैदोबंद से आज़ाद महसूस करने लगा था। उसे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि तारीकी बहुत पुरअमन और पुरसकून होती है। दफ़अतन उसकी हसास समाअत से किसी के नरम तले वाले जूतों की हल्की हल्की आहट टकराने लगी। कोई राहदारी में चलता हुआ उसी कोठड़ी की तरफ आ रहा था। ये आवाज़ हर लम्हे बुलंद और तेज़ होती जा रही थी। फिर ये आहट यकायक रुक गई। किसी की बुड़बुड़ाहट सुनाई दी और कपड़ों की सरसराहट फ़ज़ा में मुंतशर हो गई। चाबियां झुनझुनाईं और ताला खुलने की आवाज़ कानों से टकराई। फिर सलाखदार दरवाज़ा खुल गया। भूरे चुगे में मलबूस एक बारेश आदमी कोठड़ी में दाखिल हुआ। इसके दाएं हाथ में स्याह असा था जिस पर चांदी की मुठ चमक रही थी। वो कोठड़ी के खुले दरवाजे में मुंतज़िर खड़ा था। सरपोश की वजह से उस खिज़र सूरत शख्स की आंखें नज़र आ रही थीं। उसका बायां हाथ चुगे में छुपा हुआ था। मुहाफ़िज़ ने कोठड़ी के दरवाजे से एक कदम हटते हुए शहजाद को मुखातिब किया। मौलाना तशरीफ़ ले आए हैं। शहजाद उठ बैठा और चारपाई से टांगें लटका दीं। इसकी पुश्त दीवार की सिमत में थी और इसकी आंखें बारिश आदमी पर जम गई थीं। वो पत्थर के बेजान लेकिन पुरस्रार बुत की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा था। मौलवी साहब, मुहाफिज ने कहा, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। इसके बाद ताला लगने की आवाज़ सुनाई दी। बारिश आदमी ने इस बात में सर हिलाया। शहजाद ने उसे इशारे से अपने पहलू में चारपाई पर बैठने की पेशकश की। शुक्रिया, नवाब ने कहा। वो असा को इस अंदाज में थामे हुए था जैसे वो कोई ऐसी इम्तहानी नली हो जिससे किसी सयाल के छलक जाने का अंदेशा हो। वो इसी हालत में बैठ गया। उसका चेहरा सख्त था और नक्शो निगार गोया चेहरे पर मंजुमंद हो गए थे। उसकी गहरी नीली आंखें इंस्पेक्टर शहजाद का जायजा ले रही थीं। उसके बालाई लब पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें बचा लिया जाए मेरे बच्चे? बुजुर्ग सूरज शख्स ने पूछा। ये एक जाती नौयत का सवाल था, लेकिन मौलवी साहब की आवाज़ खासी बुलंद थी। यकीनन, शहजाद ने जवाब दिया। कौन ऐसा न चाहेगा? बहुत खूब। क्या तुम जानते हो कि ज़मीर का इम्तिहान किस तरह लिया जाता है? क्या तुम्हारे नज़दीक तौबा की कोई अहमियत रखती है? थोड़ी सी, मौलवी साहब। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। जी हाँ, शहजाद ने बगैर किसी जज्बे के कहा। वो सोच रहा था कि अगर ये बुजुर्ग सूरत शख्स जल्दी से पीछा छोड़ दे तो वो मरने से पहले एक सिगरेट तो ज़रूर पी सकता है। क्या तुम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करोगे? दर हकीकत में इन गुनाहों से नावाकिफ़ हूँ। ठीक है, हम कत्ल की इस वारदात से आगाज़ करते हैं। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अब तक कितने आदमी तुम्हारे हाथों हलाक हो चुके हैं? क्या जंग में हलाक होने वालों समेत? नहीं, जंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर मैंने कोई कत्ल नहीं किया। दौरान जंग किसी को हलाक करना गुनाह कबीरा नहीं है।
امن کی حالت میں قانون یہ کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں، لیکن در حقیقت میں نے قتل نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے مولانا؟ کیا تم اپنی سزائے موت کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ہاں، شہزاد نے جواب دیا۔ وہ اپنے گھٹنوں کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال فوراً ہی آ گیا تھا کہ یہ باتیں تو رات بھر ختم نہیں ہوں گی۔ دراصل مولوی نے ہچکچاہٹ سے کہا، اس معاملے میں ٹھیک ہے مولانا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ہی اس شخص کو قتل کیا ہے۔ شہزاد نے پیچھا چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا اور اپنی میلی کچیلی پتلون کا مولانا کے بے داغ چوغے سے موازنہ کرنے لگا۔ کیا تمہیں کسی کی املاک حاصل کرنے کی خواہش تھی؟ نہیں، شہزاد نے جواب دیا۔ کبھی چوری کی ہے؟ نہیں۔ ناجائز حرکات؟ نہیں مولوی صاحب۔ جذباتی حرکات؟ ہاں، خیالی اور عملی دونوں ہی طرح، شہزاد نے جواب دیا۔ کتنی بار؟ شہزاد نے فوری طور پر اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ معلوم نہیں، کئی مرتبہ۔ باریش آدمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ حسد، بیجا غرور اور ایسے ہی دوسرے جذبات رکھتے ہو؟ نہیں مولانا، شہزاد نے اس بار بلند لہجے میں جواب دیا۔ داڑھی والا شخص اس کی طرف جھک گیا تو شہزاد نے بغور دیکھا۔ اسے مولوی کے دانتوں پر تمباکو کے دھبے صاف نظر آنے لگے اور اس کے نتنوں سے ایک قیمتی سینٹ کی بو ٹکرانے لگی۔ پھر مولوی نے سرگوشی کی، تم ایک بہت بڑے جھوٹے ہو ملعون۔ شہزاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاؤں زمین سے ٹکرائے۔ اس کے ہاتھوں نے غیر ارادی طور پر یوں حرکت کی جیسے وہ ایک پھونسا اس بزرگ صورت شخص کے جبڑے پر مارنا چاہتا ہو، لیکن مولوی جس طرح جھکا ہوا تھا اسی حالت میں بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ شہزاد کی کن پٹیاں غصے سے سلگ اٹھیں، کیونکہ مولوی مسکرا رہا تھا۔ مولوی کی یہ حرکت سرپوش کی وجہ سے دروازے کے دوسری جانب کھڑے محافظ نہ دیکھ سکے، لیکن شہزاد اس مسکراہٹ کو خوب اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ قانون اس کے ساتھ آخری مذاق کر رہا تھا، اور یہ مذاق تمباکو سے زرد دانتوں والے ایک مسکراتے ہوئے ناتواں بزرگ کی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ شت! بھورے چوگے والے شخص نے سرگوشی کی۔ تم کوئی مولوی نہیں ہو، شہزاد غررایا، اور تم بھی کوئی پارسا نہیں ہو۔ مولوی کا لہجہ بھی ناخوشگوار تھا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، کیا تم اپنی زندگی نہیں بچانا چاہتے؟ شہزاد اس سیاہ عصا کو گھورنے لگا جس پر چاندی کی مٹھ چمک رہی تھی، اور اس کے نچلے حصے میں ایک سیاہ بٹن نظر آ رہا تھا۔ ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے اپنے چینل متھلا ناولز آن لائن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے گی۔ ویورز، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ ایک سیاہ بٹن، اس نے حیرت سے سوچا، یہ کیسا عصا ہے؟ سنو، مولوی کی تیز سرگوشی ابھری، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کیا تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ شہزاد کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ الفاظ اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئے ہوں۔ یقیناً، اس نے جواب دیا۔ گھٹنوں کے بل جھک جاؤ، مولوی نے سرگوشی کی۔ جلدی، شہزاد کسی سحر زدہ شخص کی طرح گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ چارپائی اس کے سینے کی سطح کے برابر تھی، اور اس کی ٹھوڑی درویش نما شخص کے سرپوش کے نچلے حصے سے چھو رہی تھی۔ عصا آہستہ آہستہ اس کے سر کی طرف حرکت کرنے لگا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر چمکدار مٹھ کی طرف دیکھا، جہاں ایک چاندی کی کیل نظر آ رہی تھی۔ مولوی کا ہاتھ مٹھ کے نچلے حصے میں لگے ہوئے بٹن پر جمع ہوا تھا۔ یوں جھک جاؤ کہ محافظ تمہیں میرے عصا کو بوسہ دیتے ہوئے محسوس کریں۔ اس میں ایک سیاہ ٹکیا ہے، اس ٹکیا کو اپنے دانتوں سے نکال لو۔ چلو جلدی کرو،
خیال رہے کہ تمہارے دانت اس ٹکیا میں پیوست نہ ہونے پائیں۔ شہزاد نے منہ کھولا اور مٹھ کے نچلے حصے میں دکھائی دینے والے بٹن کو دانتوں میں دبا لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ محافظوں سے اوٹ دینے کے لیے اس پر اصرار شخص اپنا لبادہ تھوڑا سا پھیلا لیا تھا۔ ٹکیا عصا کی مٹھ سے نکل کر اس کے ہونٹوں میں دب گئی۔ یہ ایک سخت ٹکیا تھی۔ شہزاد نے سوچا شاید پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے۔ ٹکیا کا خول نہ کاٹ دینا، درویش سام کی طرح پھنکارا۔ اسے اپنے منہ کے کسی کونے میں دبا لو۔ جب تمہارے سر کو جکڑنے کے لیے آہنی خود پہنایا جائے گا تو اس ٹکیا کو پوری قوت سے چبا کر نگل لینا۔ اس سے پہلے ہرگز نہ چبانا، سمجھ گئے؟ شہزاد نے ٹکیا اپنی زبان پر رکھ لی۔ پر اصرار شخص کے ہونٹوں پر اب خفیف سی مسکراہٹ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس انوکھے درویش کو گھورنے لگا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر اس کی زندگی کے سب بڑے بڑے فیصلے ایک دم کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے پاس غور کرنے کا وقت بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اس نے ٹکیا کو زبان کی نوک سے چھو لیا۔ کیا یہ زہر ہے؟ اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال پیدا ہوا، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن سے نکل گیا، کیونکہ کسی کو اسے زہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیا میں اسے تھوک ڈالوں؟ اگر ایسا کروں تو کیا ہوگا؟ آخر اس میں نقصان بھی کیا ہے؟ کیسا نقصان؟ اس کے ذہن پر خیالات کی یورش ہو گئی۔ شہزاد نے ٹکیا کو دانتوں سے دور رکھتے ہوئے اس کا ذائقہ محسوس کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بے ذائقہ ٹکیا تھی۔ مولوی اب اس پر جھکا ہوا کوئی آیت پڑھ رہا تھا۔ شہزاد نے ٹکیا کو زبان کے نیچے دبا لیا۔ وقت ہو گیا، محافظ کی آواز نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے میرے بچے، مولوی نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے عصا کو شہزاد کی طرف بڑھایا جسے اس نے چوم لیا۔ مولوی دھیمی آواز میں بولا، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے نرم تلووں والے جوتے سے تھپ تھپ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں عصا تھا اور بایاں ہاتھ چوغے میں چھپا ہوا تھا۔ شہزاد نے دایاں ہاتھ چارپائی پر رکھا اور اس کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا منہ لعاب سے بھر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے تھوک نگل لیا اور کوشش کی کہ ٹکیا حلق میں اترنے نہ پائے۔ ٹکیا کو زبان تلے اس نے سلاخ دار دروازے کی طرف دیکھا۔ شہزاد، محافظ نے کہا، چلو، وقت ہو گیا ہے۔ سلاخ دار دروازہ کھلا ہوا تھا اور دونوں محافظ شہزاد کے اطراف میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک طویل القامت بھورے بالوں والا شخص راہداری میں کھڑا تھا اور موت کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ پر اصرار درویش نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ شہزاد نے ایک بار پھر تھوک نکلا اور ٹکیا کو احتیاط سے زبان کے نیچے دبا کر دونوں محافظوں کے درمیان چلتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں اس کے لیے بجلی کی کرسی تیار تھی۔ اسے مردہ دیکھنے کے لیے قانون نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ سر پر آن پہنچا تھا۔ احمد کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ 7 سال کے عرصے میں 4 آدمیوں کو سزائے موت دی گئی تھی، اور ایسا اس قدر اچانک ہوتا تھا کہ وہ حیران رہ جاتا تھا۔ جب بھی کسی کو بجلی کی کرسی پر بیٹھنے کی سزا سنائی جاتی تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو خاص طور سے ہدایت کی جاتی کہ وہ پاور باکس کو اچھی طرح چیک کر لیں۔ یہ ضابطے کی ایک کارروائی ہے، اس سے کہا گیا تھا۔ تم نے موت کی کرسی کو گزشتہ 3 سال سے استعمال نہیں کیا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کی کارکردگی کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ۔ اور احمد نے محسوس کیا کہ برقی نظام پوری طرح کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کا زرد چہرہ بھورے ریگولیٹر کی طرف جھک گیا۔
کنکھیوں سے اس نے شیشے کے اس پردے کی طرف بھی دیکھا جو کنٹرول اور چیئر روم کے درمیان حد بندی کرتا تھا۔ اس نے اسٹارٹر کو دبایا اور برق آفرین کی ہلکی ہلکی بنبناہٹ سی سنائی دینے لگی۔ تیز زرد روشنیاں یکایک مدھم پڑ گئیں اور برقی رو کرسی کی دھات میں سرایت کرنے لگی۔ اس نے منفی انداز میں سر کو جنبش دی اور برقی رو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ برق آفرین کی بھنبھناہٹ مسلسل سنائی دیتی رہی۔ غالباً اس سزائے موت میں ہی کوئی گڑبڑ ہے، اس نے سوچا۔ اس برقی مشین کو پورے 3 سال بعد استعمال کرنے کی نوبت آئی ہے۔ بعض اوقات عرصے تک استعمال نہ کرنے سے تاروں میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ احمد اس سے پہلے 4 آدمیوں کو برقی کرسی پر بٹھا کر موت سے ہمکنار کر چکا تھا اور یہ پولیس افسر اس کا 5واں شکار تھا۔ یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ ایک آواز سنائی دی اور وہ چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک سیاہ بالوں والا ناٹے قد کا آدمی نظر آیا۔ اس کے جسم پر سیاہ سوٹ تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں دھات کا ایک بھورا اٹیچی تھا۔ وہ کنٹرول کے قریب ہی کھڑا تھا۔ کیا مشین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ نوواد نے ایک بار پھر دھیمی آواز میں پوچھا۔ تم کچھ ہیجانی حالت کا شکار محسوس ہو رہے ہو۔ تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، احمد نے ناگواری سے کہا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اجنبی کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن وہ اس کے سخت سوال سے ذرا بھی متاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیلر کے دفتر سے تمہیں میرے بارے میں یقیناً بتا دیا گیا ہوگا، پراسرار شخص بولا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر مشین کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ اسے آخری بار چیک کر کے مطمئن ہو جائے۔ وہ ابھی 1 منٹ میں یہاں پہنچنے والا ہے، احمد نے وولٹ میٹر پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم جس جگہ موجود ہیں یہاں سے منظر اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ اگر تم شیشے کے پردے کے قریب چلے جاؤ تو بہتر طور پر دیکھ سکو گے۔ شکریہ، سیاہ بالوں والے شخص نے کہا، لیکن اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ وہ اس وقت تک بے حس و حرکت کھڑا رہا جب تک احمد ایک بار پھر موت کے کھلونوں کی طرف متوجہ نہیں ہو گیا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ جلد ہی اس کی نگاہ برق آفرین کے نیچے لگے ہوئے پرزوں پر جم گئی۔ پراسرار شخص کے ہونٹ متحرک ہو گئے لیکن آواز نہ نکلی۔ وہ زیر لب گن رہا تھا، 1 2 3 4، ہاں یہی ہے، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس نے اپنا اسٹیل کا اٹیچی برق آفرین کے نچلے حصے کے قریب اس طرح رکھ دیا 5ویں پرزے سے چھونے لگا۔ یہ پرزہ دوسرے 4 پرزوں کی بنسبت چمکدار اور نمایاں تھا۔ یہ اسٹیل کا بنا ہوا نہیں تھا بلکہ ایک طاقتور مقناطیس تھا جس سے مشین کی قوت بڑھائی جاتی تھی۔ سیاہ بالوں والے اس پراسرار شخص نے سرسری نگاہ سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نگاہ احمد پر سے ہوتی ہوئی چھت پر گئی اور وہاں سے پھسلتی ہوئی چیئر روم کے شیشے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بظاہر تو موت کی کرسی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا پاؤں غیر محسوس انداز میں اپنے اٹیچی کی طرف سرک رہا تھا۔ اس نے اٹیچی پر جوتے کی نوک سے دباؤ ڈالا، حتیٰ کہ اٹیچی چمکدار پرزے کو دبانے لگا اور پرزہ انچ کے 8ویں حصے کے برابر دھنس گیا۔ ایک خفیف سی کلک کی آواز سنائی دی اور وہ شخص اٹیچی کے پاس سے ہٹ کر ٹہلتا ہوا شیشے کے پردے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد کو کلک کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ اس نے بورڈ کے ایک مخصوص ڈائل سے نگاہ اٹھاتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیا تم محکمہ خفیہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سیاہ بالوں والے نے سرسری لہجے میں جواب دیا اور گہری توجہ سے موت کی کرسی
کو دیکھنے لگا، جس پر ایک شخص کو بٹھا کر اس کے جسم میں برقی رو دوڑائی جانے والی تھی۔ اس وقت وہ جس کمرے میں موجود تھے، اس سے 2 کمروں کو چھوڑ کر جیل کا وہ ڈاکٹر کانچ کے ایک گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور ریسیور رکھنے کے فوراً ہی بعد اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکال لی تھی۔ اس کا مخاطب جیل کا جیلر تھا۔ جب جیلر نے اسے بتایا تھا کہ انسپکٹر شہزاد کا پوسٹ مارٹم اس سے نہیں کرایا جائے گا تو وہ غصے اور حیرت سے چیخ پڑا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ شہزاد میں بعض غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، جیلر نے کہا۔ تحقیق کے ایک سائنسی ادارے نے اس کی لاش کا مطالبہ کیا ہے۔ مجھ سے یہ سوال مت کرنا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں بھی تمہاری ہی طرح اس معاملے سے ناواقف ہوں۔ بہرحال مجھے توقع ہے کہ تم اس بات کو محسوس نہیں کرو گے۔ محسوس نہیں کروں گا؟ ڈاکٹر نے گلاس سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے زیر لب کہا اور اس کے نقش و نگار سے سختی جھلکنے لگی۔ وہ 30 سال سے اس جیل میں ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے بجلی کی کرسی پر بٹھائے جانے والے آدمیوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ قانون کی کتابیں خواہ کچھ ہی کیوں نہ کہتی ہوں، لیکن کرسی پر بیٹھنے والا کوئی بھی شخص برقی رو سے ہلاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وہ نشتر مجرموں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے جس سے وہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ برقی رو سے صرف انسانی جسم شل ہو جاتا ہے اور مفلوج حالت میں جسم اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پوسٹ مارٹم سے پہلے اپنے نشتر سے مجرم کو موت کے منہ میں پہنچا دے۔ پوسٹ مارٹم کے وقت انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس طرح اپنی دانس میں اب تک وہ 13 آدمیوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا، لیکن 14ویں مجرم کو اس سے چھینا جا رہا تھا۔ آخر کیوں؟ یہ خیال اس کے دماغ اور احساس کو آنچ دیتا رہا، لیکن وہ کسی فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر کو اس حقیقت کا احساس 13 سال قبل ہوا تھا، جب اس کے نشتر نے مفلوج شخص کے دل میں شگاف بنایا تو اس کا پورا جسم متحرک ہو گیا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس ختم کیا اور بے پرواہی سے کندھے اچکا کر میڈیسن کیبنٹ کی طرف بڑھ گیا، لیکن ایک خیال بار بار اس کے ذہن پر نشتر زنی کر رہا تھا کہ آخر اس شخص کے ساتھ یہ خصوصی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس نے آخری بار جب قیدی کا معائنہ کیا تھا تو محسوس ہوا تھا کہ وہ بے انتہا قوت برداشت کا مالک ہے۔ تکلیف اس کے نزدیک غالباً کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ انسپکٹر شہزاد ہر اعتبار سے نارمل تھا۔ انسپکٹر شہزاد اپنی کوٹھری سے نکل کر راہداری میں چل رہا تھا۔ چیئر روم راہداری کے آخری حصے میں واقع تھا۔ اگرچہ کوٹھڑی اور چیئر روم میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن اس وقت شہزاد نے اس چند گز کے فاصلے کو کئی میل سمجھ کر پورا کیا۔ دونوں محافظ اس سے 2 قدم پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ خوش تھے کہ عام مجرموں کی طرح شہزاد چیخ نہیں رہا ہے۔ دوسروں کو تو وہ گھسیٹ گھسیٹ کر ہانپ جاتے تھے۔ شہزاد نے ایک بار بھی پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اس ٹکیا پر مرکوز تھی جس کی وجہ سے اس کا منہ بار بار تھوک سے بھر جاتا تھا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوک نکل رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ ان ابکائیوں کو کس طرح روکنے میں کامیاب ہو رہا ہے جن کی وجہ سے اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ ٹکیا کی وجہ سے اس کی زبان شل ہو گئی تھی اور اب وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ٹکیا اس کی زبان کے نیچے دبی ہوئی ہے یا تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر گئی ہے۔ ایک بار اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اٹھا، لیکن اس نے فوراً ہی اسے گرا دیا۔ وہ کسی کو اس ٹکیا کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تھوک اور ٹکیا کی طرف سے توجہ ہٹا لی اور سوچنے لگا کہ وہ ایک قانون کا محافظ تھا، لیکن اب قانون اور ملک بھر کے قانون نافذ کرنے والے اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ چیئر روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کھلے دروازے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اب وہ ایک ایسے کمرے میں تھا
جہاں موت کا بسیرا تھا۔ وہ خود بخود موت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے زندگی میں یہ سوچا تک نہ تھا کہ کبھی ایسا موقع آیا تو وہ یوں بے دھڑک بجلی کی کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنی گود میں رکھ لیے تھے۔ اگر محافظوں میں کسی کو اس بات کا علم ہوتا کہ شہزاد کے بازوؤں کو زبردستی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا تو شاید وہ اسے بے ہوش کر کے چیئر روم تک لاتے، لیکن شہزاد تو خود ان کی محنت بچا رہا تھا۔ وہ جو کچھ چاہتے تھے شہزاد خود بخود ویسا ہی کرتا جا رہا تھا۔ اسے پیشاب کی شدید حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سر کے بالکل اوپر ایک ایگزاسٹ فین گھوم رہا تھا اور اس کی بھنبھناہٹ بڑی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ کرسی کے اطراف میں دونوں محافظ ایستادہ تھے۔ شہزاد نے دونوں ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر رکھ لیے اور محافظوں نے اس کی کلائیاں دھاتی پٹیوں سے کس دیں۔ پھر اس کے سینے پر بھی ایک دھاتی پٹی باندھ دی گئی اور دونوں محافظ ٹانگوں کو شکنجے میں کسنے لگے۔ شہزاد اس انداز میں خاموش بیٹھا رہا جیسے وہ ان کی مدد کر رہا ہو۔ اب تک اس نے ایک بار بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ موت سے خوف زدہ ہے۔ ہر محافظ اسے تعریفی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جیلر کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے احترام کے جذبات تھے۔ ایک محافظ نے شہزاد کے سر پر فولادی خود پہنا کر اس کی گردن کو شکنجے میں جکڑ دیا۔ قیدی اب گردن کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اسے ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ صرف زبان کو حرکت دینا چاہتا تھا اور جبڑے بھینچے ہوئے ہونے کے باوجود وہ زبان کو حرکت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور زبان کے نیچے سے ٹکیا اس کے دانتوں میں پہنچ گئی۔ فولادی ٹوپی میں کئی پٹیاں تھیں، انہیں باری باری کس دیا گیا۔ پھر ایک پٹی کو کھینچ کر باندھا گیا تو شہزاد کا سر کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا اور اسے اپنی پیشانی پر دھات کی پٹی کا شدید دباؤ محسوس ہوا۔ اس کی کنپٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ شہزاد نے ٹکیا کو دو داڑھوں کے درمیان زبان کی مدد سے پھنسا لیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ دانتوں کو ٹکیا میں پیوست کر کے اس کے خول کو کاٹ دیا جائے۔